बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरा बहुत मुअद्दबाना सलाम। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, तकरीबन हर मज़हब ने एक आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया है। हेल, हेवन, जन्नत, दोज़ख, स्वर्ग, नर्क, ये मुख्तलिफ ज़बानों में आपने भी सुना होगा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे साथ जुड़ी रहती हैं और इनकी डिस्क्रिप्शंस भी जो हैं उनकी किताबों में, हमारी भी किताब में मौजूद है। क्या है जन्नत, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी डिस्क्रिप्शंस क्या क्या हैं, कैसे है उसके साथ मामलात। और यहाँ पर इंसान को कहा गया कि आप एफर्ट करो कि आपकी जो आफ्टर लाइफ है, ये दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप इधर होंगे या आप उधर होंगे। तो आपने या दोज़ख में होना है या फिर आपने जन्नत में होना है। और जन्नत को कहा कि ये आपकी मनपसंद जो है ना वो जगह होगी, आपकी चॉइस की जगह होगी। तो मुझे याद है एक दफ़ा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ना एक महफिल हो रही थी, तो उसमें एक बड़े कीमती इंसान थे। उन्होंने एक सवाल पूछा सरकार से। उन्होंने कहा, वैसे साहब ये जो बिज्जू जैसे जो लोग हैं ये भी जन्नत में जाएंगे? ये बिज्जू जैसे लोग का मतलब उन्होंने ना वो थोड़ी सी खार निकाली कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हम अपनी कंपनी में भी पसंद नहीं करते, जिनके साथ हम उठना बैठना भी पसंद नहीं करते, बात करना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोग मौजूद होते हैं लाइफ में, आप अवॉइड करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो उन्होंने ऐसे लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि जी ये लोग भी जाएंगे जन्नत में। तो आपने फरमाया कि देखो, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे इस बात के ऊपर कि भाई हमने जो जाना है वो भी जाएंगे साथ में। तो आपने कहा कि हो सकता है वो चले जाएं, आप नहीं जाएंगे। इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए जिसको किसी दूसरे के जन्नत में जाने पे एतराज होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। यानी कि यूं कह लें कि जन्नत जो है वो तो अपनी पसंद के लोगों में रहने का ही नाम है। वहां पे कोई एतराज वाली बात ही नहीं है। वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो जैसे यहाँ पे आम शादियों में हम देखते नहीं है, हर शादी के ऊपर कोई ना कोई फटा हुआ होता है कि वो फलां आएगा तो फलां नहीं आएगा, फलां ने कहा वो आएगा तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, खबरदार उसको बुलाया तो मुझे नहीं बुलाना, तुमने मुझे बुलाया उसको नहीं बुलाना है। ये देखते रहते हैं हम लोग, फुफ्फुओं की लड़ाई, चाचुओं की लड़ाई, मामुओं की लड़ाई, ये चलती रहती है कहीं ना कहीं पे। तो ये हमारे सामने सारा कुछ होता रहता है। तो वहां पर यही लोग अगर आगे मिल गए आपको तो क्या रिएक्शन होगा आपका? जिनको आप यहाँ बर्दाश्त नहीं करते उनको वहां पे कैसे आप बर्दाश्त करेंगे, या वो आपको कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए वहां पे ये ना चीज ही नहीं होगी। इसलिए जन्नत अगर किसी ने कमानी है ना, यहीं पर ही शुरू कर दे वो अभी से काम करना कि वो लोगों को अल्लाह के हवाले से देखना शुरू कर दे, लोगों के ऊपर एतराज बंद कर दे कि वो आप अगर बर्दाश्त कर लेंगे, आप कहें या अल्लाह ताला तेरी मर्जी है, तू बेशक सारी दुनिया को जन्नत में भेजे, हमें क्या एतराज है, हमें क्या लगे इस बात से। मेरा तो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि या अल्लाह ताला मेहरबानी रख, मुझे भी भेज दे, है ना। तो वो यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, हम लोगों ने फॉलो करना होता है फिर उन लोगों को जिनके बारे में जो है ना वो फिर हम सोचते हैं कि ये वो लोग हैं जो जन्नती हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत होती है। कुछ नाम ऐसे रजिस्टर्ड नाम मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द कि जिनके बारे में अभी कह सकते हैं कि अभी फैसला होना है, अभी रोज़े महशर लगना है, अभी मामलात तय पाने हैं,
ابھی حساب کتاب ہونا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی جنتی لوگ ہیں۔ میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، داتا صاحب کا نام آپ کیا کہیں گے؟ جنتی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ نام ہمارے قریب کے نام ہیں جن کو ہم سنتے رہتے ہیں، کہ ہم ان کے بارے میں فرشور ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے حوالے سے، اللہ کی مخلوق کے حوالے سے بہت کام کیا، اور ابھی تک ان کے جو نام کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لوگ آج بھی ان سے فیض لیتے جا رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے جا رہے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فیض لینے کا بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو، بزرگوں کی یاد منانے سے، نام لینے سے خالی کام نہیں بنتے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے کام بنتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم والے جو لوگ ہیں، کہ ان کی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتگان وہ لوگ ہیں جن کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، انسان کی طرف سے انعام نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ نے ان کے ناموں کو رجسٹرڈ کیا۔ اب ان لوگوں کا رستہ جو ہے یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جانے کا رستہ ہے کہ آپ کو آسائش کی زندگی ملے، تو تھوڑی تھوڑی زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ یہاں پر بھی بند کر دیں۔ وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی دروازہ بنایا، تو آج بھی ان کے عرس مبارک کے اوپر بہشتی دروازہ کھلتا ہے، ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، ایک رش ہوتا ہے، اور بڑا مشکل سے لوگ دھکے دے دے کے بہشتی دروازے میں سے گزرتے ہیں۔ تو کسی نے نا واصف صاحب سے سوال کیا کہ یہ بہشتی دروازہ تو بہشت میں ہونا چاہیے، دنیا میں کیا کر رہا ہے دروازہ؟ تو آپ نے کہا کہ وہ بہشتی دروازہ تو ہوتا ہی دنیا میں ہے، اور یہی سے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے زندگی کا کہ آپ نے بہشت میں جانا ہے یا آپ نے بہشت کے علاوہ کی دوسری جگہ پہ جانا ہے۔ اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ یہاں سے جانے کے بعد ہونا ہے۔ فیصلہ تو یہاں ہو جائے گا آپ کا، جب آپ کی آخری سانس یہاں پہ بند ہوگی، اس سے پہلے آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے زندگی میں کیسی زندگی گزاری ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کا ہر لمحہ، ہر سانس آپ کا جو ہے یہ بات کو طے کر رہا ہے کہ آپ نے زندگی میں آپ کا سفر کس طرف چل رہا ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی تعریف نہ کرو جس شخص کی عاقبت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں کہ ہم لوگ کیسے کیسے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہماری سوشل تعریفیں ہیں، ہماری اکنامک تعریفیں ہیں، ہماری پولیٹیکل تعریفیں ہیں، ہماری مذہبی تعریفیں ہیں۔ ہم جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں اس شعبے کی تعریف میں وہاں پہ اس کے بڑوں کے ساتھ بولتے ہیں ہم لوگ، اور اس بات سے ریگارڈلیس کہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے، اس بارے میں شور نہیں ہے، یا شور ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ تعریف کرتے ہیں۔ کوئی مطلب ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی لینا دینا ہوگا، فرض کیا ہے، تو وہ ایسے شخص کی تعریف مت کریں جس کے بارے میں کم از کم آپ کو یہ تو یقین ہو گیا ہو کہ یار یہ بندہ نا کول و فیل کا برابر نہیں ہے۔ کول و فیل کا جو بندہ ہے نا جی، جو برابر نہیں ہے، اس کو تو منافق کہتے ہیں۔ سب کی جو ہے نا معافی ہو سکتی ہے، ایک منافق کہ منافق جو ہے نا وہ ایک منافق مارتا ہے، بس اس سے بس بچنا چاہیے زندگی کے اندر۔ زندگی میں ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت ساری ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہم ان کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، اور ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارا جو رخ ہے وہ ہماری آفٹر لائف کی طرف بھی ہونا چاہیے، کہ ہم نے ادھر کا سفر کرنا ہے۔ سرکار والا صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں موقع مل جائے کہ جنت کے دروازے کے باہر تم کھڑے ہو جاؤ یا دوزخ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اور آنے جانے والے لوگوں سے تمہیں پوچھنا پڑے کہ بھئی آپ جنت میں جا رہے ہیں
آپ نے ایسا کیا کیا زندگی میں کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں؟ تو موسٹلی لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری خواہشات نہیں پوری ہوئی، ہم اس وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جی ہم نے اپنی خواہشات ہی زندگی میں پوری کی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ ہماری خواہشات ہی ہمیں جو ہے نا یہ دوزخ میں لے کے آ گئی ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت یہ احتیاط سے اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے، چونکہ معاملہ اگر صرف یہاں تک کا ہوتا، یہیں تک کی بات ہوتی تو پھر ٹھیک تھا سارا کچھ۔ یہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ جیسے چل رہا ہے، جو یہاں کے معیار ہیں زندگی کے، جو یہاں کے طاقت کے معیار ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی پرورش کریں، سارا کچھ کریں جو دل کرتا ہے۔ لیکن معاملہ تو یہاں سے آگے کا بھی ہے کہ آپ نے ادھر کا رخ کرنا ہے۔ پھر جنت کی وہ ڈیفینیشنیں آ جاتی ہیں بڑی مزیدار قسم کی کہ وہ مسلمان کو فقط وعدہ حور اور شراب طہور اور باقی معاملات ہیں جی، کتنی ساری چیزیں۔ وہ میں ایک چھوٹی سی میں اسٹڈی دیکھ رہا تھا، بڑی مجھے پسند آئی کہ مسلمان یا جو جنتی جو لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں ہونا ہے، ان کی جو ہے نا بڑی لمبی چھوٹی ڈسکرپشن آئی ہوئی ہے کہ ان کو یہ ملے گا، ان کو وہ ملے گا، ان کو گھر ملے گا، ان کو وہ سواری ملے گی، ان کو عورت ملے گی، ان کو جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ سارا کچھ ملے گی۔ تو وہ نا وہاں پہ آ کے نا وہ پھر تھوڑی سی ہماری خواتین بہنیں جو ہے نا وہ ناراض ہوئی، وہ ہمارے بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں آئی ہوئی کہ ہمیں کیا ملے گا وہاں پہ، ہمیں تو کچھ کہا ہی نہیں گیا ہوا۔ تو ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک ایسے کی، اس کی ایک ایکسپیریمنٹ کیا چھوٹا سا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نا اپنے مرد حضرات اپنے دماغ میں دل میں کوئی ایک ایسی بات سوچ لیں کہ آپ چاہتے ہیں ریگارڈلیس آف حلال حرام، کہ آپ ایک ایسی چیز سوچ لیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں لازمی آپ کو ملنی چاہیے، کوئی ایک ایسی چیز سوچ لیں۔ تو موسٹلی جو لوگ ہیں ان کا جواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ خواتین کے بارے میں کہیں کہ خواتین بھی اگر یہ والی ایکسرسائز کریں اور 10 سیکنڈ کے اندر اندر وہ بھی سوچ لیں کہ ان کو کیا چیز چاہیے جنت میں، ایک چیز چاہیے جو ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو، تو وہ بھی اپنے ذہن میں کوئی بات ایک سوچیں، ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں، سب کی نہیں میں بات کر رہا، لیکن میجورٹی ہو سکتا ہے ایسی باتیں ہوں ان میں کہ جو شوہر کو نہیں بتائی جا سکتی یا جو ماں باپ کے سامنے نہیں بتائی جا سکتی۔ کچھ ایسی باتیں ہو سکتا ہوں کہ جو آپ کہیں کہ ہمارے پاس وہاں یہ فیسیلیٹی ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردوں کے بارے میں بتا دیے، لیکن خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا اجر میرے پاس ہے، میں ان کا اجر دوں گا۔ کیا خوبصورت اللہ نے پردہ رکھا ہے، جیسا پردہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دنیا میں ایک خاص طہارت اور ایک خاص پردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اس کو بھی ایک پردے میں رکھا۔ کہا کہ یہ جو بھی ان کا اجر ہے وہ کون دے گا؟ میں دوں گا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مردوں کی ڈیفینیشن ساری کی ساری بتا دی کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے جو بھی ہے۔ تو یہ وہ جنت کی باقی کتنے درجات ہیں، کہاں پہ ہے، اس کی لوکیشن کدھر ہے، اس کا یہاں سے فاصلہ کدھر ہے، اور وہ سب باتیں کتابوں میں ملتی رہتی ہیں، آپ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ جنت اصل میں جو ہے نا جی، جو صوفیاء بزرگ جو بتاتے ہیں، جو کنسپٹ اصل جو جنت کا بتایا گیا ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں جو ہے نا سب سے بڑی اٹریکشن، وہ کہتے ہیں کہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے بڑی جو اچھی بات ہوگی نا کہ سرکار دو عالم ہوں گے وہاں پہ مولا علی ہوں گے، وہاں پہ اہل بیت اطہار ہوں گے،
ہمارے بزرگ ہوں گے وہاں پہ، کتنے بڑے بڑے نام ہوں گے خوبصورت، ان کو فزیکلی جا کے دیکھنے کا، ملنے کا موقع ملے گا. تو یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ وہ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تمہاری محبت جو ہے نا وہ اس دنیا میں ہے تو تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانے میں بڑا پرابلم ہوگا، اور اگر تمہاری محبت جو ہے نا اس دنیا میں ہے تو تمہیں وہاں پہ جانے میں بڑی آسانی ہوگی، تمہیں یہ دنیا چھوڑنے میں جو ہے نا زیادہ مشکل نہیں ہوگی. تو یہ وہ لوگ جو دنیا کی طرف سفر کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو فتح کرنے کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں نا، ان کی کہانی اور ہے. اور وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے آفٹر لائف میں ہم نے انجوائے کرنا ہے، یا ہم نے ان لوگوں کو ملنا ہے کہ جو ہمارے ماضی کے لوگ ہیں. ماضی کے لوگ کبھی کبھی مل بھی لیتے ہیں آ کے یہاں پہ، تو ماضی کے لوگوں کو اگر ملنا ہے تو ہمیں جو ہے نا جنت میں جانا پڑے گا. کتنی بڑی بات ہوگی، ہمیں اپنے پیارے بزرگ جتنے ہیں ان سے ہماری عقیدتیں ہیں، ہمارا مذہب پورے کا پورا جو ہے وہ ماضی میں ہے جی، اور ہمیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا جی. کتنی بڑی بات ہے، یہ جنت ہے. تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے نا اصل. تو اگر ایسی ذات سے کوئی ملاقات کا ارادہ ہے تو یہاں پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. انہوں نے فٹ سٹیپس چھوڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے، انہوں نے کہا ہے ایسے چلو. کسی نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ جی نوکر کو دن میں، غلام کو کتنی دفعہ دن میں معاف کر دینا چاہیے؟ آپ نے کہا کم از کم 70 مرتبہ معاف کر دینا چاہیے. ہم دیتے ہیں معافی؟ اللہ معاف کرے جی، نہیں دیتے معافی. 1 سے 2 دفعہ کے اوپر ہمارا پارا اوپر کا نیچے ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ ان کا جو ڈرائیور تھا نا جی، وہ انگلش نہیں زیادہ سمجھتا تھا. تو وہ صاحب جو تھے وہ بڑے انگلش مین تھے، وہ لیفٹ کہتے تھے تو وہ رائٹ مڑ جاتا تھا، تو اس کو بڑی مشکل سے لیفٹ رائٹ سمجھ میں آیا. وہ دائیں بائیں بھی نہیں سمجھتا، وہ سجے کھبے سمجھتا تھا جی. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ نا واسو صاحب کی وجہ سے نا یہ ڈرائیور ابھی تک بچا ہوا ہے، ورنہ میں اس کو کب کا فائر کر چکا ہوتا. یہ بات ہی نہیں سمجھتا میری، اس کو میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہے. ہوگا پرابلم ہوگا ضرور، لیکن معاف کرنا پھر کیا ہوتا ہے؟ غلطیوں پہ معاف کرنا. اگر آپ معاف کرنا نہیں سیکھ رہے تو معافی مانگنا کدھر سے آپ کو نصیب ہوگا؟ معاف کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے. یہ جنت میں جانے کا اسلوب ہے کہ معافی دو، جو غلطیاں کریں انہیں معافی دو. اچھا پھر ایک جگہ پہ اور پوچھا کسی نے سرکار والد صاحب سے کہ جی کتنا معاف کرو؟ آپ نے کہا اس وقت تک معاف کرو جب تک تمہیں یہ خطرہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ تمہارا بازو کاٹ لے گا. یعنی کہ یہ خطرہ بھی بیچ میں برحق ہے کہ آپ کے بھائی کو نقصان نہ پہنچا دے، وہ آپ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا نقصان نہ پہنچا دے. یہاں تک آپ اس کو معاف کر سکتے، اس کے بعد نہیں معاف کرتے. پھر ایک جگہ پہ اور کہا کہ دھوکہ نہ دو، اور دھوکہ جو پھر وہ واپس بھی آتا ہے. کہتے ہیں بڑا شاطر ہوتا ہے یہ دھوکہ، جو دیا ہوا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے گھوم گھام کے آ جاتا ہے آپ کے پاس. دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا. سرکار دو عالم بچوں سے پیار کرتے تھے، آپ بھی بچوں سے پیار کریں. شفقت کرتے تھے جانوروں پر، پرندوں پر، آپ بھی کریں شفقت. وہ بیماروں کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، آپ بھی جایا کریں. ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی کیا کریں. آپ معاف کیا کرتے تھے. طائف میں کیا کیا نہیں ہوا تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں تو ان کی اولادیں جو ہے نا مسلمان ہوں گی. آج چلے جائیں آپ، طائف بھرا پڑا ہے مسلمانوں سے. جو لوگ جاتے ہیں عمرے پہ وہ کس طرح سے اوپر چلے بھی جاتے ہیں طائف میں. تو خوبصورت جگہ، لوگ بھی اچھے خوبصورت، مسلمان ساری کی ساری کمیونٹی. سرکار کی دعا ہے. فرشتے نے کہا کہ جب حکم دے میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، رحمت، ان کے لیے معافی. تو ہم معاف کرتے ہیں اپنے ایسے لوگوں کو. زندگی میں اگر ہم نے ادھر کا سفر کرنا ہے تو ادھر کے سفر کے جو پروٹوکولز ہیں وہ ہم کو فالو کرنے ہوں گے یہاں پر. اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اگر سرکار دو عالم کے سامنے پیش ہونا ہے تو کس منہ کے ساتھ پیش ہونا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کے اوپر بھی. غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے
سرکار واصف سے کہا ایک کہ جی بڑی زندگی گزر گئی، ریٹائر آفیسر تھے وہ کہا جی بڑی زندگی گزر گئی، اب جا کے پتا چلا ہے کہ جی زندگی گزارنی کیسے تھی، بڑا ٹائم ضائع ہو گیا، بڑا کچھ ضائع ہو گیا، کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ اوہو اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ تو یہ اب بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا ہوا ہے، ابھی بھی وہ سانس، وہ لمحہ ہے، اب بھی کہ اگر ادھر کا رخ کرنا ہے تو پھر ادھر کے رستے پہ چلنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رستہ نصیب کرے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب کرے، جنت والے لوگوں کی صحبت نصیب کرے، زندگی میں جھوٹ اور یہ ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے، اس عرض پاک پہ اللہ خاص کرم اور فضل عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔